बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। लीगल एजुकेशन कमेटी का बार वोकेशनल कोर्स के सिलसिले के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आइडियोलॉजी के साथ ये आज हमारा 11वां लेक्चर है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के अंदर। आप तमाम दोस्तों को जैसे कि मैंने कहा खुशामदीद भी हम कहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है और समझाने की दोस्तों को ये ज़रूरत है कि तमाम दोस्तों को किताबों में तो पढ़ लिया जाता है कि वकालत कैसे करते हैं, मगर जब आप प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो कोई ट्रेन बंदा नहीं करता कि प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने ये इस सिस्टम की इसकी और ये जो हमारा लेक्चर्स का सीरीज़ है उसकी आइडियोलॉजी बेसिकली यही है कि बेहतरीन प्रोफेशन के अंदर जो साहिबान हमें मिलते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ को, उनको हम लेके आते हैं आपके सामने कि वो आपको सिखा सकें कि किस तरीके से उन्होंने किया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने लीगल फ़िलासफ़ी पढ़ी हो तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन को कहा जाता है द इंजन ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ। मुकदमे का दिल प्रैक्टिकली वाली अगर आप होता है, दोनों पार्टीज बेशुमार टाइमों के ऊपर झूठ बोल रही होती है या एक बोल रही होती है, और मौका आपको एक ही केस, प्लीडिंग्स भी आती हैं मगर प्लीडिंग्स के अंदर वकील तैयार करके दे देते हैं, मगर मौका सच तक पहुँचने का किसी भी मुकदमे के अंदर अमूमन आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है। तो ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट और जिन साहब को हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल इन आर प्रोफेशन, जनाब सिकंदर जावेद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है सिकंदर साहब का 40 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशन के अंदर, पढ़ाते भी हैं, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के अंदर आई बिलीव पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूट ना सिर्फ ट्रेनिंग में, इनके वीडियोस अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें तो लीगल ओपिनियन के नाम से, सर लीगल एडिशन के नाम से यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं, और लीगल एडिशन के नाम से रिसाला भी कानून के बारे में छापते रहें। हमारी खुशकिस्मती है हमारे दरमियान एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील साहब मौजूद हैं, सिकंदर जावेद साहब। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शायद अगर अदालत में बहुत ही कोई अहम केस लगा होता तो आज मैं छुट्टी कर लेता, और वो जस्टिफाइड भी था इसलिए कि मुझे आज बुखार है, आवाज़ की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने से शौक़ है, जुनून है, तो आप दोस्तों को टाइम दे बैठा था। अहमद भाई से मैं वादा कर बैठा था कि आज मैं आऊँगा, तो इसलिए मैं बुखार के बावजूद भी आज आ गया। आज हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे, और जैसे अहमद भाई ने बताया कि कितना अहम ये टॉपिक है, लेकिन उसकी अहमियत के बावजूद हमारे सब जगह, मैं सिर्फ लाहौर को नहीं ब्लेम करता, पूरे पाकिस्तान में हमारे नौजवान वकला का जो एक इंटरेस्ट है एक अमली वकालत में, तो उसका अंदाज़ा हम अटेंडेंस से कर सकते हैं। ये गिला नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि इस रवैये के बावजूद आप लोग आए हैं, और इसी आपके जज्बे के तहत मैं भी बीमारी की हालत में आपके सामने बैठा हूँ। आज हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन शायद ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मेरा सिर्फ FIR पे जो है यहाँ एक लेक्चर था, तो वो 1 घंटे का लेक्चर था और 1 घंटे की ही वो सवाल जवाब थे, तो 2 घंटे का वो लेक्चर था। तो किसी को बताता हूँ कि यार पंजाब बार कौंसिल में FIR पे लेक्चर था तो 2 घंटे चला, तो वो बड़े मज़ाही अंदाज में, या कोई दोस्त यार हैं सारे सीनियर्स हैं, वो कहते हैं यार 2 घंटे तो की FIR का दसिया होना है। मैं कहा ये ज़बानी नहीं बता सकता, आप वो लेक्चर देखें तो फिर मुझे बताएं कि उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी या इररेलेवेंट थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब सीखने का प्रोसेस बताने से नहीं, इससे ज़्यादा पूछने से मिलता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो आप जब जहन में उसकी प्रेपोजिशन बनाते हैं,
اس سوال کو آپ جب بناتے ہیں تو آپ بہت سارے اندر آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے کوئی ایک سوال پوچھتے ہیں، تو اس آپ جو ایک سوال پوچھتے ہیں اس کے لیے آپ کے ذہن میں 7-8 سوالات ہوتے ہیں جو مل کے ایک سوال بنتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، کراس ایگزامینیشن، وکالت کی معراج ہے۔ اس سے مشکل اور اس سے آسان نہیں کہوں گا، اس سے اہم وکالت میں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ کیوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ محاورہ بنا ہوا ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا انہیں کچھ نہیں وہ جمیا ہی نہیں، انہیں کچھ نہیں ویکھیا۔ تو اس طرح میں کہتے ہیں کہ جس کو کراس ایگزامینیشن نہیں آتی یا جس نے کراس ایگزامینیشن نہیں کی اس کی وکالت ادھوری ہے، وہ چاہے جتنا بھی کامیاب ہو، کیونکہ پروسیجرل چیزیں جو کراس ایگزامینیشن سے مراد ٹرائل کورٹ، اور کراس ایگزامینیشن ٹرائل کورٹ کا لازم و ملزوم ہے، تو اس لیے آپ کو پروسیجرل چیزیں ٹرائل کورٹ سے ملتی ہیں، اور ٹرائل کورٹ کی سب سے جو اہم فیلڈ ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہے۔ تو جب میں نے وکالت کا آغاز کیا ملتان سے 1984 میں، تو ہمارے زمانے میں کراس ایگزامینیشن کے بڑے جید، بڑے ماہر وکیل ہوتے تھے، تو ان کی مہارت اور ان کی قابلیت کو جب آج کے دور کے ساتھ میں کمپیریزن کرتا ہوں تو قحط الرجال ہے۔ کیوں کہ ٹرائل ختم ہو گیا، اب تو بس گزارا ہے، اور آپ لوگ اگر کراس ایگزامینیشن کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو آپ ساری عمر کسی بھی لیول پہ چلے جائیں، سپریم کورٹ سب سے ہائیسٹ کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، آپ مار نہیں کھائیں گے۔ اس لیے کہ بیسک چیزیں جو ہیں، آرگومنٹ سے لے کے پریزنٹیشن سے لے کے سوال جواب کرنے سے، جج کو مشاہدہ کرنے سے، وٹنس کی فیس ریڈنگ کرنے سے، یہ تمام چیزیں اگر آپ اکٹھی کر لیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو کراس ایگزامینیشن میں ملتی ہیں، کراس ایگزامینیشن میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے بغیر کراس ایگزامینیشن مکمل نہیں ہوتی، کہ جب تک آپ کو نفسیات پہ کچھ عبور حاصل نہیں۔ میں وکالت کے بارے میں کہتا ہوں کہ وکالت ایک ہمہ وقت ہر فن مولا ایک وکیل کو ہونا چاہیے۔ ہر فن مولا اس سینس میں کہ اس کو قانون پہ عبور، میں تھوڑا سا میرا حلق خشک ہوگا اور میں تھوڑا سا درمیان میں آپ کی اجازت سے، بلکہ آپ سے معذرت کے ساتھ، کہ میرا اس وقت جو ہے تھوڑا سا شوگر لیول لو ہوتا ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد، تو اس لیے چائے پیوں گا، آپ کو پوچھ نہیں سکتا اس لیے کہ یہ احمد بھائی کا ڈومین ہے، تو میں یہ ایک تھوڑا سا آپ کی اجازت سے یہ لبرٹی لوں گا۔ تو یہ ہر فن مولا یہ پروفیشن ہے، وجہ کہ آپ کو ایک اچھا نفسیات دان ہونا چاہیے، آپ کو فیس ریڈنگ آنی چاہیے کہ جج آپ کے کس پوائنٹ پر متاثر ہو رہا ہے۔ آپ 10 پوائنٹ سوچ کے آئے ہیں، رات کو تیاری کی ہے، اور آپ کے نزدیک بہت اہم پوائنٹس تھے، جج نے لفٹ ہی نہیں کرائی ان پوائنٹس میں، کوئی ایک ماڑا جا پوائنٹ جو آپ نے فارملی سا تیار کیا، جج کہتا ہے ہاں، جج کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اس پوائنٹ کو جب آپ چھیڑ دیں، تو سارے پوائنٹس کو چھوڑ دیں، اس پوائنٹ کو چپک جائیں۔ میں آپ کو اس کی پریکٹیکلی مثال بتاتا ہوں کہ کل میرا ایک بیل کا کیس لگا ہوا تھا جسٹس عالیہ نیلم کے پاس، تو میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ اس نے تو فریکچر کیا ہے، مین ایکیوزڈ ہے، اس نے راڈ مارا ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، جج صاحبہ بہت مشکل جج ہیں، تو بیل کیسے ہوگی؟ مشکل لگتا ہے مجھے، لیکن کوشش کرنا تو ایک وکیل کا فرض۔ ہم نے ابھی 2-3 ہی جملے پوچھے تھے تو جج صاحبہ پروسیکیوشن کے پاس چلی گئیں، کب تک رکھنا ہے آپ نے اس کو جیل میں، کتنے عرصے سے جیل میں ہے، آپ نے ایکس رے شامل مثل کیے ہیں کہ اس کی جو فریکچر کا ثبوت آئے؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اور بیل ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اپنی ایفرٹس پوری کر کے جائیں آگے، تو پھر عدالت میں رزلٹ دکھا. ہم واپس آتے ہیں کراس ایگزامینیشن. یہ ایک ٹاپک میں یہ کور نہیں ہوگا، اس لیے میں نے احمد بھائی کی اجازت سے کہا تھا کہ اگر بچے اس میں دلچسپی لیں گے، اس کو پھر اگر پڑھنا ہے تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کریں. آپ کو پھر ڈیمانسٹریٹ کرواؤں گا. ایک اپنے جو میرے کیس میں جو گواہ ہیں، جو میرے پاس مرڈر کیس ہیں، ان گواہوں کو، پراسیکیوشن کے جو میرے گواہ ہیں، ان کو لا کے یہاں کھڑا کروں گا اور آپ لوگوں سے، دوستوں سے کہوں گا کہ اس پوائنٹ پہ یہ اس کی ایویڈنس ہے، اس پہ آپ کراس ایگزامینیشن کریں. تو جب آپ یہاں کھڑے ہو کے سوال پوچھیں گے نا، تو آپ سوال بھول جائیں گے کہ پوچھنا کی سی. یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ بار بار پوچھیں گے، پھر مہارت آتی ہے. اسکلز آف ایڈوکیسی اینڈ اسکلز آف کراس ایگزامینیشن، یہ ہمیں ٹاپک بہت اچھا لگتا ہے. میں دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی دیر میرے ساتھ بیٹھے تو یہ ٹائم آپ کا میرا ہے. جس طرح محبوب جب آپ کے پاس آتے باقی ساری گلیں چھڑ کے آئے، اس لیے تو میرے کو بیٹھے ہوتا ہوں. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنا ٹائم میرے پاس، آپ بور ہوں تو چلے جائیں، لیکن اگر لیکچر کے دوران آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوگی تو وہ پھر تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اس کو بیٹا سائلنٹ کیا کر لگا دو. تھینک یو بیٹا. تو یہ پریکٹیکلی اگر آپ سیکھیں گے نا، لیکچرز تو بہت بڑے ہیں کراس ایگزامینیشن میں. انڈیا، پاکستان، انگلینڈ، دنیا جہاں ساری جگہ ہی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کے سمجھانے کا انداز اپنا ہے. پرابلم کیا ہے ہمارے ہاں سینئرز میں کہ وہ ایک نئے وکیل کی ذہنی سطح پہ آ کے نہیں سمجھاتے. وہ کہتے ہیں یار بہت کچھ تو ان کو پتہ ہی ہوگا، بہت کچھ تو ان کو پتہ ہی ہوگا. بس وہ موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک پہلی سیڑھی نہیں سکھاؤ گے تو 5ویں 10ویں سیڑھی سمجھ نہیں آئے گی. میڈیکل جورسپروڈنس کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ کو بیسک بات ہی کراس ایگزامینیشن کا مطلب ہی نہیں پتا، تو مجھے بتائیں کہ میڈیکل جورسپروڈنس کی طرف کیسے جائیں گے آپ؟ تو ہم کریں گے سٹارٹ سے، زیرو سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگ چاہیں گے. ورنہ اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی کہ جی ہمیں کراس ایگزامینیشن کے مطابق موٹے موٹے پرنسپلز بتائیں تو اسی جانیے تو کراس ایگزامینیشن جانیے، میں وہ بھی کر دوں گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو اپنے ٹائم میں سے آپ پہ کوئی احسان نہیں، اپنے شوق میں آیا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا تو شوق پورا ہو، لیکن آپ کے مطابق پورا ہو، آپ کو کچھ سمجھ آئے. تو آج ہم کچھ بیسک چیز، یہ کچھ پوائنٹ آپ لکھیں کہ جب ہم کراس ایگزامینیشن دیکھتے تھے عدالتوں میں تو ہمیں استاد کہتے تھے کہ بیٹا ایک کاغذ، اپنا ایک رجسٹر اور ایک پین آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے. ایک کاپی ہو، نوٹ بک ہو، رجسٹر ہو. جب کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے تو ایک پینسل اور ایک کاپی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ لکھتے جائیں، اور جو عدالت میں ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ لکھتے جائیں کہ یہ اعتراض کیا مخالف وکیل نے، دوسرے وکیل نے اس کا یہ جواب دیا، اور عدالت نے پھر اس پہ یہ ورڈکٹ دیا، یہ کہا. جیسے عموماً آبجیکشن ہوتا ہے، یہ سوال نہیں پوچھ سکتے جی، دونوں وکیل آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. نہیں میں پوچھ سکتا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ بھائی لڑنا تھوڑی ہے، عدالت کو باور کرانا ہے کہ یہ سوال بہت ضروری ہے، قانونی ہے، اور اس مقدمے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. تو یہ آپ جب عدالتوں میں کراس ایگزامینیشن کسی بھی عدالت میں لگا ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور لکھتے جائیں سوالات، پھر سوالات پوچھیں. تو میں آپ کو یہاں ایک بڑا دلچسپ تھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں. یہ بیچ میں اس لیے مثالیں دیتا ہوں کہ یہ وکالت سے متعلق ہیں اور عملی مثالیں ہیں، اس میں آپ کو آسانی. میرے پاس مظفر گڑھ سے جب میں ملتان ہوتا تھا تو ایک جونیئر آیا، وہاں کے ایک دوست نے اس کو بھیجا
کہ وکالت سیکھنی ہے تو جاؤ ملتان، سکندر جاوید صاحب اگر تمہیں رکھ لیں اپنے پاس تو تم سیکھ جاؤ کہ 4-5 مہینوں میں۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سرائکی میں ایک جملہ کہا کہ صحیح میں کہوں تھوڑے دوست نے بھیجے کہ سر جی سر جی اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں تقیہ کلام کا، سر جی میں کتنی عرصے سیکھ ویسا، میں کہا کم از کم 6-7 مہینے تو لگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈیلی آتا تھا تو میں سب سے پہلا لیکچر سب سے پہلی بات بتاتا ہوں، کوئی بھی جونیئر جب میرے پاس آتا ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت پین اور نوٹ بک ہونی چاہیے۔ عدالت میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی بھی لیگل پریپوزیشن آ گئی ہے، کوئی بھی سوال آ گیا اسے لکھیں اور پھر بعد میں جب میں فری ہوں تو اس کو پوچھیں۔ جتنا آپ پوچھیں گے اتنی آپ وکالت سیکھیں گے۔ اس سے بہتر آپ وکالت سیکھ ہی نہیں سکتے کہ جتنی آپ سوال جواب کی صورت میں سیکھیں گے، پڑھنے سے نہیں سیکھیں گے، بہت ساری باتیں اوپر سے گزر جاتی۔ لیکن جب اس کو استاد بتاتا ہے نا مثالوں کے ساتھ، پھر وہ بات ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کوئی چیز دیوار پہ کیل کے ساتھ ٹھونک دیتے ہیں، پھر وہ ذہن سے نہیں نکلتی۔ اس کا ایک اور فائدہ کیا کہ جب آپ کوئی ایک سوال پوچھتے ہیں نا استاد سے تو اس کے جواب میں وہ آپ کو 5 باتیں تو اور بتاتا ہے۔ آپ نے بیل پوچھی، سب فرض کریں بیل کے بارے میں کہ سر یہ بیل کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور یہ کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے۔ اب آپ کو استاد بتائے گا کہ بیل جو ہے پری اریسٹ بھی ہوتی ہے، آفٹر اریسٹ بھی ہوتی ہیں، ہیویس بھی کنورٹڈ انٹو بیل ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں بھی بیل ہو جاتی ہے، سسپینشن کو بھی بیل ہی کہتے ہیں، ریمانڈ کے ٹائم بھی بیل ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے سوالوں کے آپ کو جواب مل گیا، آپ نے تو ایک ہی سوال پوچھا تھا۔ تو اس لیے پوچھنے سے ملے گا، علم جو ہے پوچھنے سے زیادہ ملتا ہے، پڑھنے سے تو ملتا ہے، لیکن جتنے بھی پریکٹیکل پروفیشنز ہیں وہ پوچھنے سے زیادہ ملتے ہیں۔ یہ جو مستری حضرات ہیں ورک شاپ میں، یہ دوسرے ہیں، یہ کیوں انجینئر سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پریکٹیکل نالج ہوتا ہے۔ انجینئرز کے پاس تھیوری ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں، تو جو ان کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں وہ انجینئرز بہت ترقی کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پوچھیں، جو ہم آج ٹاپک کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں عدالتوں میں جائیں، اس کے بارے میں پڑھیں۔ کتابیں جتنی بھی پڑھیں گے نا، انہوں نے زیرو سے سٹارٹ نہیں کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی اس کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ تو کراس ایگزامینیشن، اس سے پہلے ایک آتا ہے ایگزامینیشن ان چیف۔ کوئی دو ہی قسم کے کیسز ہوتے ہیں، یا کرمنل کیسز ہوں گے یا سول کیسز ہوں گے۔ سول کیسز آگے سمندر کی طرح ہیں، اس کے بے شمار آگے برانچیں ہیں، لیکن پرنسپل یہی اپلائی ہوگا۔ اور جو کرمنل کے کیسز ہیں ان کی آگے برانچز کم ہیں، اینٹی کرپشن کیس ہے، بینکنگ آفینسز کیس ہے، نیب کیسز ہیں، اور اینٹی ٹیررزم کیسز ہیں، یا سی آر پی سی کے تحت مجسٹریٹ اور آپ کے سیشن جج۔ تو مجسٹریٹ کے سامنے ٹرائل ہوتا ہے یا سیشن ٹرائل ہوتا ہے، یا پھر تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسپیشل لا ہے تو اسپیشل لا میں پھر جو ٹرائل کا جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ اڈاپٹ ہوگا۔ لیکن اگر کسی اسپیشل لا میں پروسیجر نہیں دیا گیا تو وہاں پر ایک سیکشن ہوتا ہے کہ پروسیجر کی حد تک سی آر پی سی اپلائی ہوگی اور ایویڈنس ایکٹ اپلائی ہوگا۔ ایویڈنس ایکٹ تو لازم و ملزوم ہے، ایویڈنس ایکٹ لازم و ملزوم ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ نہیں بھی لکھا تو اپلائی ہوگا، لیکن پروسیجر کی حد تک لکھا ہوگا کہ یہ پروسیجر اڈاپٹ ہوگا۔ اگر نہیں لکھا تو ایک پروویژن ہوگی کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پروسیجر سی آر پی سی از ایپلیکیبل۔ اچھا، تو اب ایویڈنس ایکٹ کا ایک آرٹیکل ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ کراس ایگزامینیشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از کراس ایگزامینیشن۔ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص، کوئی فریق عدالت میں کیس فائل کرتا ہے، وہ سول ہو یا کرمنل ہو، اگر وہ کرمنل ہے تو ایف آئی آر درج ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی،
انویسٹیگیشن کے سارے پروسیس کرنے کے بعد 173 کی رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی، عدالت میں چلان آ گیا، اس کے بعد اب چلان عدالت کا شروع ہو گیا کام، اس کے بعد پھر عدالت جو ہے اس کو پہلے کوگنیزنس لے گی، دیکھے گی کہ میں سن بھی سکتا ہوں کہ نہیں سن سکتا اس کیس کو، اگر سن سکتا ہے تو آگے پروسیڈ کرے گا، اگر نہیں سن سکتا تو اس کو بھیج دے گا مجاز عدالت میں، اگر اس کو بھی نہیں وہ ڈٹرمن ہوتا کہ کون سی مجاز عدالت ہے تو اپنے سے ہائر فورم کو سیشن جج کو بھیج دے گا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کون سی اس کی ٹرائل کورٹ ہے، اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں۔ ٹرائل کورٹ میں کیس پہنچ گیا، اس کے بعد ٹرائل کورٹ اپنا پروسیجر سٹارٹ کر دے گی، ہم اس پہ آئیں گے کہ CRPC کے تحت ٹرائل کیسے شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم کراس ایگزام، تو جب عدالت میں کیس آ گیا تو اب ایک فریق ہے پروسیکیوشن، دوسرا فریق ہے ڈیفینس۔ اب پروسیکیوشن نے اپنی ایویڈنس پیش کرنی ہے، اب ایویڈنس جو ہے وہ کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے، اورل ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ اب اورل ایویڈنس میں ڈائریکٹ ایویڈنس بھی ہو سکتی ہیں اور سرکمسٹانشیل ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے، میڈیکل کی فارم میں بھی ایویڈنس ہو۔ یہ ہم جب ایویڈنس کی ہم اقسام جب کریں گے نا تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی قسم کی ایویڈنس ہوتی ہیں، پھر ہر قسم کی ایویڈنس پہ پھر کراس ایگزامینیشن کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سکلز ہیں یا ڈیفرنٹ اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ میڈیکل ایویڈنس پہ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، آئی وٹنسز کو اپنے، تو پروسیکیوشن نے اپنی ایویڈنس دینی ہے، تو وہ گواہان کی شکل میں اگر ہے تو آپ ایگزامینیشن چیف کروائیں گے، اس کو ایگزامن کریں گے عدالت میں۔ تو عدالت میں جب پروسیکیوشن ایک فریق جب اپنے گواہ کو ایگزامن کرواتا ہے، پیش کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، تو اس کو کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف۔ ٹھیک، اب جو اس نے کہہ دیا وہ لازمی تو نہیں، حرف آخر تو نہیں، اس کو چیک کیسے کریں گے کہ یہ اس نے صحیح کہا ہے؟ تو اس کا پوری دنیا میں جب سے انسانی معاشرہ بنا ہے ایک ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا کہ جو اپوزٹ پارٹی ہے، جو ایڈورس پارٹی ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس سے سوال جواب پوچھ لیں۔ ایک پرنسپل اپلائی ہوتا ہے فریقین کے بارے میں اور ایک پرنسپل اپلائی ہوتا ہے ایویڈنس کے بارے میں۔ جو فریقین کے بارے میں پرنسپل اپلائی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آرڈیاٹم پارٹم، no one should be condemned unheard، کہ کسی بھی فریق کو سنے بغیر آپ اس کو کنڈیم نہیں، اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عدالت کے لیے، کہ دونوں فریقین کو آپ سن کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ جو پرنسپل ہے نا، اس کو کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن، ہے یہ بھی ایگزامینیشن لیکن کراس، دوسری پارٹی نے اس کو ایگزامن کرنا ہے۔ ایگزامن کا مطلب کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا، پوچھنا، دیکھنا، ٹھیک ہے نا، ایگزامن۔ تو جو کراس دوسری پارٹی، ہم اس کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں، کراس ورشن، ایک تو ورشن ہے ایک پارٹی کا، کراس ورشن جو دوسری پارٹی کھڑی ہے اس کا کراس ورشن، جیسے ہم کہتے ہیں کراس ٹاک کر رہے ہیں۔ کراس ٹاک کسے کہتے ہیں؟ جو دو فریق آپس میں کھڑے ہیں تو عدالت کو بائی پاس کر کے آپس میں کراس ٹاک شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسری پارٹی جب اس سے سوال جواب کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو اس کے پوچھنے سے، لیکن تھرمامیٹر تو نہیں ہوتا، کوئی ایسا آلہ دنیا میں نہیں بنا کہ ایک گواہ آیا ہے بیان دینے کے لیے، اس کو تھرمامیٹر لگائیں یا کوئی ایک آلہ لگائیں، ریڈ بلب جل گیا، نہیں یہ گواہ تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی بلب جل گیا، ریڈ بلب جل گیا۔ اچھا جی یہ گواہ ہے جی، اس کو میٹر لگایا، گرین لائٹ جل گئی، ہاں یہ سچا ہے۔ اس طرح کا تو کوئی نہیں۔ تو انسانی معاشرے نے ابتدا سے لے کے آج تک اس کو ڈیولپ کرتے گئے، یہی اصول۔ پہلے جرگہ ہوتا تھا، اب بھی پنچایت ہوتی ہے، جرگہ ہوتا ہے، سرپنچ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی شیپ دے لیں تو وہاں پر وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو شکایت ہے، بتاؤ اس فریق کے خلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میری زمین اجاڑ دی، میری فصل اجاڑ دی، سردار صاحب یا نمبردار صاحب یا جو بھی آپ کہہ لیں، سرپنچ ہے جو بھی،
وہ پھر کہتا ہے ہاں بھائی تیرے خلاف یہ الزام ہے، جواب دے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو بے گناہ ہوں۔ وہ کہتا ہے بھی کیسے مان لوں بے گناہ؟ وہ کہتا ہے جی مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دو۔ وہ پھر اس سے سوال جواب کرتا ہے، تو پھر ان سوال جواب کے نتیجے میں جو جوابات آتے ہیں ان سے عدالت طے کرتی ہے کیا یہ گواہ کی جو گواہی ہے، اس کی جو ایویڈنس ہے، یہ صحیح ہے۔ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں اپنے وکالت کا۔ ایک لڑائی ہو گئی گاؤں میں، تو ایک بابا تھا، میرا کلائنٹ ملزم تھا، اس کو اور اس کے 2 بیٹوں کو ملزم بنا دیا۔ الزام تھا کہ انہوں نے ڈانگ جو ہے وہ ماری، ڈانگیں ماری، اس کو زخمی کر دیا۔ اس کے زخم تھے، کوئی فریکچر نہیں تھا، سر پہ لگی ہوئی تھی چوٹیں، وہ ہاتھا پائی اور اسی میں ہوتی ہیں۔ یہ جب ڈانگیں لگتی ہیں نا تو پھر اس ضربوں کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ تو ان کی ایک بیٹے کو تو پولیس نے بے گناہ کر دیا۔ اب وہ پولیس جو ہے نا وہ بابے کو جو ہے نا وہ بے گناہ کہتی تھی کہ بابا لڑائی میں نہیں تھا، 2 بیٹوں میں سے ایک نہیں تھا اور ایک تھا۔ اچھا، اب پولیس جو ہے نا وہ اس کو بے گناہ کرتی تھی جو واقعی لڑائی میں تھا، لیکن جو لڑائی میں نہیں تھا اس کو گناہ گار کرتی تھی۔ تو بابے کا اصرار تھا کہ جو میرا بیٹا بے گناہ نا، جب تک اس کو طے نہیں کرے گا نا بے گناہ، میں بھی نہیں ہوں گا بے گناہ، مجھے بھی چلان کر دیں۔ تو وہ میو تھے، راجپوت تھے، تو ان کی زبان میں بتا رہا ہوں۔ تو ہوتے ہوتے ان کی انویسٹیگیشن آئی، تنگ آ کے انویسٹیگیشن لے گیا اپنا ایس پی صاحب کے پاس، ایس پی انویسٹیگیشن جو ضلع کا سب سے بڑا۔ اس کے وجہ پنچایت لگی۔ تو یہ اب تھوڑا سا آپ سنیے گا، یہ اب پنچایت کا یہ ماحول آپ کو ہوتا ہے۔ یہ تو ایس پی صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی، او بابا جی تم کو تو یہ بے گناہ کر رہا ہے، تو آپ اپنی جان چھڑوائیں، کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا ہے دیکھیں ایس پی صاحب میری بات سنو، ایک بیٹے نے میرا لڑائی کی، اسی نے مارا ہے، اس سالے کو کر دو، چلان کر دو، سزا کر دو، جو کر دو، وہ اپنی سزا بھوگے گا۔ دوسرا بیٹا میرا لڑائی میں نہیں تھا، تو جب تک اس کو بے گناہ نہیں کرو گے نا تو میں بھی نہیں ہوں گا بے گناہ۔ اور مدعی پارٹی لگی ہے جی، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا۔ تو تنگ آ کے نا اس بابے نے ایک سوال کیا، اب اس کا ذرا آپ سوال سنیے گا، یہ ایک اصل ہوا۔ وہ کہتا ہے ایس پی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 ڈانگیں ماری، زخم کوئی نہیں آیا، زخم دیکھ لو، ان کا میڈیکل دیکھ لو۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانگ دے دو، میں ایک اس کے ماروں گا، یہ سالہ اٹھ جائے تو میرا نام بدل دے۔ ایس پی صاحب ہنس پڑے، اس نے آئیو کو کہا لے جاؤ اس کو، سالے کو لے جاؤ، اس کو، اس کے بیٹے کو بھی کر دو بے گناہ، ایک کو چلان کر دو۔ تو اب دیکھیں کہ اس بابے کی ایک سوال نے اس کو کنونس کر دیا کہ واقعی یہ بابا کہہ رہا ہے جو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو عدالت بھی اسی نتیجے پہ پہنچتی ہے کراس ایگزامینیشن کی۔ تو وہ جو بابا جی نے سوال کیا تھا نا، وہ سوال وکیل کرتا ہے اسی نوعیت کے گواہ سے، کہلواتا ہے 3 باتیں کہلواتا ہے گواہ سے کہ نمبر 1، گواہ نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے۔ میں جھوٹ کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، سخت لفظ ہو جاتا ہے، اس نے غلط کہا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ تضاد پیدا کرتا ہے، اگر جھوٹ نہیں ہے اس کو ثابت کر سکا، غلط نہیں ثابت کرتا، تو یہ ہوتی ہے کراس ایگزامینیشن میں کہ کنٹراڈکشنز لے آئیں، تضاد لے آئیں اس کی ایویڈنس میں۔ اگر یہ 2 باتیں نہیں ہوتی تو تیسری پھر کیا بات ہوگی؟ تیسری پاسبلٹی کیا ہوگی؟ کوئی بتا سکے گا؟ 3 ہی پاسبلٹی ہے نا، یا کراس ایگزامینیشن کے سوالات سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ گواہ غلط بیانی کر رہا ہے، یا یہ ہوگا کہ اس کے بیان میں تضاد آ گیا ہے، کنٹراڈکشنز آ گیا ہے۔ تیسری پاسبلٹی کیا ہوگی؟ یا پھر وہ ٹھیک ہے، سچا ہے، تو اس کی ایویڈنس، اگر یہ 2 چیزیں کراس ایگزامینیشن میں ہم ثابت نہیں کر سکیں تو پھر اس کی ایویڈنس صحیح ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو جو فریق نے گواہ کو پیش کیا وہ اس کا بیان کروائے گا اور گواہ بتائے گا میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا،
اس کو کہیں گے ایگزامینیشن ان چیف. اس کے بعد اپوزٹ پارٹی جب اس کو وہ ایگزامن کریں گے, اس سے سوالات پوچھیں گے, تو اس کو کہیں گے کراس ایگزامینیشن, کہ دوسرے فریق نے اس کو. اس کے بعد اگر ضرورت محسوس کرتی ہے تو عدالت بھی کوئی سوال پوچھ سکتی, اس کو کراس ایگزامینیشن نہیں کہیں گے, وہ عدالت کا رائٹ ہے, اسے کہیں گے کورٹ کوشچن. کیوں؟ تو عدالت تو اپنی تسلی تو جج نے کرنی ہے نا, تو جج بھی کوئی سوال پوچھ سکتا ہے سچ تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ثابت یہی کرنا ہے کہ اب ہم اس کو سپورٹ کس بات کی حاصل ہے, کہاں سے, کس قانون کی, کہ ایویڈنس کیسے پیش ہو گیا. ابھی تو صرف ہم ایویڈنس اور ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کی حد تک بات کریں. سر اگر کراس ایگزامینیشن کے اندر ہم صرف بیان کی حد تک جرا کریں گے, فار ایگزامپل اگر بیان کے اندر اس نے 3-4 بندوں کے سوٹے وغیرہ چلے, اس نے کسی ایک کا نام نہیں لیا, تو کیا اس نقطے کے اوپر یا اس کا وکیل اس کے اوپر جرا کرے گا کہ نہیں کرنی چاہیے, کس طریقے سے اگر کوئی کمی بیشی وغیرہ رہ جائے تو آپ کو اپنے آپ کو اس کے اندر محدود رکھنا چاہیے, کہ کیا اسٹریٹجی؟ آپ پروسیکیوشن وکیل کی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, ڈیفینس کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, ڈیفینس کی, اس نے کسی کا نام نہیں لیا تو جرا نہ کریں. نہ بالکل, کیوں کریں گے, سر آپ جرا نہ کریں, کیوں کریں گے, اس نے آپ کے خلاف کہا ہی کچھ نہیں, تو آپ خود وہ بیلنے میں خود دینا. وہ اس کے متعلق جو ہے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک جو ہے صاحب کا جو ہے نا وہ سیدھا ہاتھ پہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی, تو دوست نے کہا کہ یار بڑا افسوس ہویا, تھوڑا سجا ہاتھ فریکچر ہو گیا, کی ہویا؟ انہوں نے کہا یار وہ بیلنے چ آ گیا. انہوں نے کہا ہو سجا ہاتھ آ گیا, تسی تے کم کاش تو بھی. وہ کہندا نہیں, وہ پاگل دے بچیا, آیا تو میرا کھبا ہاتھ سی تے میں کھبا کٹ کے تے سجا پاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ایویڈنس نہیں آئی تو ضرور آپ نے اپنے لی. تو میں آپ کو اس کی ایک بڑی, میں نے کہا شاید میں نے پہلے بھی یہ بتائی تھی, کہ میرے پاس ایک بچہ آیا, اس کا قصور میں ایک مرڈر کیس تھا لگا ہوا, کہ سر مجھے کراس تیار کروا دی. تو میں نے اس کو کراس تیار کرا دی. اس کا کیس تھا کہ رات کو 2:30-3 بجے کے قریب صحن میں پر چھتی کے نیچے بابا سویا ہوا تھا, وہ آئے, انہوں نے فائر مارا. تو گواہوں نے کہا کہ وہ ہم شور پہ اٹھ گئے, انہوں نے فائر مارے, وہ زخمی ہو گیا, ملزم دیواریں ٹاپ کے چلے گئے, ہم نے بابے کو سنبھالا تو وہ مر گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ان کی کسی بھی گواہی میں اور نقشے میں لائٹ کا سورس نہیں ہے لکھا ہوا, تو خدا کا واسطہ تم لائٹ سے متعلق کوئی سوال نہ پوچھنا, کوئی سوال نہ پوچھنا. باقی سوال پوچھنا کیسے آئے تھے, کب آئے تھے, کتوں آئے سی, کتنے ٹپ کے گئے, کیا 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 نہیں کیا, فاصلہ کتنا تھا, کتنی دور کھڑے تھے, ان کی نوعیت کیا تھی, درد, یہ سب پوچھنا, لیکن لائٹ سے متعلق سوال نہ پوچھنا. کہتا ٹھیک ہے سر. اگلے دن آیا روتا ہوا, میں کہا کیا ہوا؟ کہندا سر مر گئے. میں کہا کی ہویا؟ کہندا سر میں انہوں سوال پوچھیا, او بھائی راتی 2:30 بجے دا وقت سی, تینوں کیویں پتہ لگا کہ ملزم؟ کہندا او سین وچ لائٹ بلدی پئی سی. تو میں نے کہا میرا بک تو بھائی. تو کہنے کا مطلب جیسے احمد بھائی نے کہا کہ اگر پروسیکیوشن کوئی ایویڈنس سکپ کر گئی ہے بائی چانس یا جان بوجھ کے یا نالائکی سے, تو آپ نے ضرور اس کو پوچھنا. نہیں, یہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اس کو تیار کروایا, یہی سوال ہے کہ تیار کیسے کرواتے ہیں؟ صبح اگر آپ کی کراس ایگزامینیشن ہونی ہے تو آپ کیا پڑھیں, کیا دیکھیں, کیا سوالات لکھ کے لے کے جائیں, کس طریقے سے بہتر طریقہ آپ کو کیا نظر آیا؟ احمد بھائی کے سوال کا جواب یہی دوں گا کہ F-16 آپ کو چلانا سکھانا ہے, تو پہلے دن تو F-16 کی چابی نہیں مل سکتی آپ کو. ابھی تو F-16 کے پہلے پورا انجن سمجھانا پڑے گا, اس کی پوری سٹرکچر سمجھانی پڑے گی. اور آپ یہ آپ سن لیں, یہ ذہن نشین کر لیں کہ جن کو F-16 کی جن پائلٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا, جب وہ پائلٹس جاتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں سیسنا جو ہے وہ طیارہ چلانا سکھانا پڑتا ہے. ڈائریکٹ ان کو F-16 میں کوئی نہیں بٹھاتا. سب سے چھوٹا جو جہاز ہوتا ہے اسے سیسنا کہتے ہیں, اگر میں اس کا تلفظ وہ پہلے انسٹرکٹر, وہ بھی انسٹرکٹر ساتھ بیٹھتا ہے. تو یہ تو آپ بہت اینڈ پروڈکٹ پوچھ رہے ہیں نا آپ,
وہ بھی اس کی طرف آئیں گے، لیکن ذرا تھوڑی سی سیڑھیاں تو طے کر لینا. میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر میں ابھی آپ کو اس آخری مراحل بتاؤں کہ بھئی تو آپ کے پاس کیس آیا نا، آپ نے 161 کے بیان پڑھنے ہیں، آپ نے چلان پڑھنا ہے، آپ نے پوری کی پوری پولیس فائل پڑھنی ہے، اور آپ نے ان کے 161 کے بیانوں پہ اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کر کے آپ نے جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن دیکھنا ہے، آپ نے میڈیکل جورسپروڈنس پڑھنی ہے، آپ نے پورا ایویڈنس ایکٹ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایویڈنس سے متعلق اس کے بعد آپ نے یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے. سوال تو میں بتا دوں گا، لیکن آپ اس کو پٹ تب کریں گے جب آپ کو تھوڑی سی کشتی آتی ہو. پہلے دن تو میں نے آپ کو ریسلر کے سامنے نہیں ڈالنا نا. پہلے دن تو آپ کو کہنا ہے اٹھک بیٹھے نکالیں بھائی، ذرا اکھاڑے کی جو ہے نا مٹی ٹھیک کریں. اب اس کے بعد وہ ڈمپل گھمائیں، اب اس کے بعد آئیں بچہ تھوڑا سا میرے ساتھ زور لگائیں. تو آپ تو جب اس کے ساتھ زور لگائیں گے، وہ غلطی بھی کر رہا ہوگا تو آپ اس کا بازو نہیں نکالیں گے کہ یار